डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब एक साइंटिस्ट हैं, MSc इन फिजिक्स हैं, 3D टेक्नोलॉजी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से किया है और दरस तदरीस प्रोफेसर होकर फिजिक्स पढ़ाए हैं। अभी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं। वैसे इनका आबाई वतन तुमकुर है, बेंगलुरु में मकीम है और बहुत से ममालिक का सफ़र किया है। ताक़ीक़ के लिए मक्का मदीना गए हैं, US गए हैं, बहुत से दूसरे ममालिक का भी दौरा किया है। और इनका अजीम कारनामा जो कैलेंडर बनाया गया है वो बहुत अजीम कारनामा है। आज तक किसी ने ऐसा कैलेंडर नहीं बनाया। और हम आज कोई भी इस्लामी वाक़यात को अंग्रेज़ी वाक़यात से जोड़कर पूरे वसूख के साथ कह सकते हैं कि ये वाक़यात इस तारीख को हुए थे। जिस तरह हम अपने वसूख से अपनी पैदाइश का दिन पहचानते हैं सोलार में, इसी तरह रसूल अल्लाह की जो भी अहम वाक़यात हुए सबको भी हम सोलार कैलेंडर से पहचान कर अपना ईमान को पुख्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल। कैलेंडर नहीं बताते हाँ थोड़ा इधर भी डॉक्टर फोन एक विजुअल्स खाली विजुअल्स लेना है। जो कैलेंडर तरतीब दिए हैं जिससे कमरी कैलेंडर से शमसी कैलेंडर में पहचाने जाने की तारीखों का इंसाफ किया है, उनके मुताबिक 12 रबीउल अव्वल जो दिन पड़ता है कमरी कैलेंडर में वो शमसी कैलेंडर के तहत 22 अप्रैल को होता है। तो क्योंकि हम कमरी कैलेंडर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारे तमाम ईदें त्यौहार हर चीज़ कमरी तारीख से मुताबिकत रखते हुए हम अपना हिसाब किताब करते हैं, अपने ईदें मनाते हैं। तो इसलिए आज ईद मिलाद यौम मिलाद नबी के तहत एक छोटी सी प्रेजेंटेशन डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब अपने साइंसी कारनामों के तहत आपके सामने पेश करने वाले हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो भी मज़ाहिब हैं सभी अपने अपने पैरोकार को उनकी फजीलत बयान करते करते उनको इतनी ऊंचाई बुलंदी तक पहुंचा देते हैं कि कभी कभी उनका शुबा होता है कि वो भी खुदा के हम मनसब बन जाते हैं। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह का मकाम अलग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अलग। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं। अभी यही मसला क्या हो गया, ईसाईयत में देखते हैं तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को हम नबी मानते हैं, वो भी नबी मानते थे, मगर गुलू करते हुए वो उनको खुदा का बंदा बेटा बना दिए, फिर खुदा ही बना दिए। तो अभी क्या है, बहुत सी चीज़ें हमको सिर्फ अकीदा ही समझ कर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जबकि तारीख गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीखी शख्सियत है। उनके पैदाइश से लेकर उनके पर्दा फरमाने तक, वफात तक भी उनके हर मूवमेंट, हर लम्हा पहलू का एक तारीखी रिकॉर्ड मौजूद है। तो जब ये तारीखी शख्सियत रहे हैं तो उनकी कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रही। अब उनके फजीलत के बारे में क्या करना है, सरवर कायनात हैं, आशा नामदार हैं और आशिक़ान रसूल उनको बेहतर समझ सकते हैं। अब हमको देखना चाहिए कि सिर्फ अक़ीदे की बुनियाद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का जायज़ा ना लें, सही सी निगाह से भी देखें, उनके कारनामे भी देखें और कायनात को बनाने की वजह क्या है। अल्लाह बगैर कोई वजह के कोई भी चीज़ तख्लीक़ नहीं करता। जब हम अपने नबी के बारे में तारीफ़ करते हुए, तौसीफ़ करते हुए कुछ कहते हैं तो दीगर मज़ाहिब के वाले भी अपने तारीफ़ और तौसीफ़ में अपने पैरोकार की कर देते हैं। मगर हम सही सी नक़्क़े निगाह से जब देखते हैं तो शक व शुबह ज़ाहिर हो जाता है कि ये सिर्फ अक़ीदा है कि ये सही सी हक़ाइक़ है। इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जो साइंस के साथ, दलील के साथ और सूझबूझ के साथ अपने अक़ीदे को और पुख्ता कर सकते हैं। तो ये मेल खाता है साइंस से, क्योंकि ये फितरी मज़हब है। जब खुदा एक है, कायनात एक है, तो मज़हब ही एक ही है, मगर उसको दीगर रंग से देखा गया है।
ابھی انسانی دماغ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہاڑ کے اونچائی کا بھی اندازہ کر لیتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ناپ لیتا ہے، تو ہر چیز مقدار میں ہے. تو کائنات بنانے کی وجوہات بھی ہمارے ڈاکٹر مظہر الحسن صاحب اور تفصیل سے بتائیں گے کہ کائنات بنانے کی وجہ کیا ہے. اور آج یوم عید میلاد النبی کیوں خاص فضیلت کا حامل ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر مظہر الحسن صاحب بتائیں گے. یہ ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے دین کا بھی، شریعت کا بھی اور سائنس کا بھی بہت گہرا علم رکھتے ہیں، بہت تحقیق کیے ہیں. تو ان کی زبان سے دیکھیں گے کہ آج کی خاص اہمیت کیا ہے میلاد النبی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کی اہمیت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسلام کے بارے میں تمام پیغمبر بتاتے رہے، اس کے باوجود کئی مذاہب نے جنم لیا، ہر کوئی ان کے خدا پر عقیدہ کیا ہوا ہے. صدیاں گزر گئیں مگر کسی نے خالق یا تخلیق ثابت نہ کر سکا. آج میں قرآن، حدیث اور سائنس کی روشنی میں اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تخلیق کے بارے میں بات کروں گا. ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول اور تخلیق کا آپسی رشتہ بھی ثابت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ جاننے کے لیے قمری اور شمسی کیلنڈر بنائے اور ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بروز پیر 12 ربیع الاول 53 قبل ہجری اور شمسی تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ نور ہیں اور ان کا تخت پانی پر تھا. اللہ نے تخلیق کے بارے میں سوچا اور پہلی تخلیق اپنے ہی نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بنائی، اور وہ مقدس روح اللہ کی عبادت کر رہی تھی. اللہ نے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنانے کا فیصلہ کیا. نور کے معنی ہی روشنی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو نور محمدی کہتے ہیں اور سائنس میں گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں. نور محمدی کی خاصیت یہ ہے کہ مختلف عدد کے ذرات اس سے مل کر مختلف عناصر بن جاتے ہیں. اسی نور سے زندگی اور موت بھی وابستہ ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر اسی نور کو پھونکنے کی وجہ سے ان کو زندگی ملی تھی، اور اسی نور کا نکلنا ہے موت. اللہ کا تخت پانی پر یعنی بادل پر تھا جو بنیادی ذرات سے بنتا ہے. اس بادل کے گولے کے ہر طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا تھا. اس کے مرکز میں نور محمدی رکھا جس کو انفرادیت یا سنگولیرٹی کہتے ہیں. جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنانے کا ارادہ کیا تو تخلیق کی مدت، کائنات کے آغاز کا دن اور تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ زمین پر بھیجنے کی تاریخ اور نبوت کا عرصہ بھی طے کر لیا. قرآن سے ثابت ہے کہ تخلیق کا آغاز دھواں یعنی گرمی سے ہوا. اسی گرمی کی وجہ عظیم تعامل یعنی بگ انٹریکشن پیش آیا، نہ کہ بگ بینگ، اس لیے کہ دھماکہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے. میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ تعامل بروز پیر 12 ربیع الاول 1365 70 21 865 قبل ہجری کو پیش آیا، جبکہ سائنس کے مطابق 13.77 ارب سال ہے. اللہ نے تخلیق کی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 53 13 10 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابجد نمبر 92 سے 14 ارب سال رکھی، یعنی 53 + 23 + 10 × 2 + 92 × 15 21 73 912. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر نبی مدت اور نبی مدت 40 اور 23 سال رکھی. اسی تناسب سے تخلیق اور کائنات کی مدت اور کائنات اور اختتام تخلیق کی مدت رکھی، یعنی 40:23 = 9:5 ارب سال. تخلیق کے 9 ارب سال بعد کائنات کی تخلیق اللہ کا فرمان کن سے 10 محرم 468 73 34 519 قبل ہجری کو ہوئی. دراصل نور محمدی سے بادل کی بنیادی ذرات مل کر 118 عناصر بنے اور زمین، آسمان، فرشتے، چاند، ستارے، دوزخ، جنت وغیرہ بھی بن گئے. آدم علیہ السلام کو بروز جمعہ 10 محرم 7637 قبل ہجری کو زمین پر اتارا گیا.
اس کے 75-84 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اسی 12 ربیع الاول کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اربوں سال آسمانوں پر رہنے کے باوجود اللہ نے پھر سے اپنے پاس معراج کے بہانے بلا لیا اور تمام امتوں کو بخشش کا حق عطا کر دیا۔ نماز کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی دیا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مرسلین کی طرح مخاطب کرنا ہرگز جواز نہیں کرتا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود 16 ربیع الاول 11 ہجری تک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری دور کی مدت 53 قبل ہجری سے لے کر 1447 ہجری تک رہے گی۔ اس کے ختم ہونے پر قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ سورج بروز جمعہ 4 جولائی 2025 کو مغرب سے نکلے گا اور ماڈرن ٹیکنالوجی ختم کر دے گا۔ دوسری نشانی مہدی علیہ السلام 2028 میں ظاہر ہوں گے۔ دجال 2031 میں نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام 2034 میں اتارے جائیں گے۔ 2037 میں یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ دعوت الارض 2468 میں نکلے گا۔ زمین کا دھنسنا 2558، 2647، 2736 میں ہوگا اور قیامت بروز جمعہ 12 دسمبر 2825 میں ہوگی اور یوم الجزا بروز جمعہ 15 مارچ 2915 میں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتی سے پہلے ہماری بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی ملکی وے ہے اور ہمارا سولر سسٹم اس کے اطراف چکر لگا رہا ہے۔ ایک چکر کی مدت کو کاسمک ایئر کہتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے اس کی مدت 22 سے 23 کروڑ سال ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کی مدت 22 18 38 693.5 سال ہے۔ اللہ نے کائنات اور اختتام تخلیق کی مدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدت کے برابر رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدت 21.99 سال ہے اور اللہ نے چکر بھی 21.99 ہی رکھے ہیں۔ آج تک زمین 20 چکر کاٹ چکی ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ زمین کا 20.5واں چکر بروز جمعہ 25 جولائی 2025 کو ہوگا انشاءاللہ۔ ان دنوں موسم میں کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ یہ سب کاسمک ایئر کا نتیجہ ہے۔ جب بھی زمین آدھا یا پورا چکر لگاتی ہے تو موسم بگڑ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی 2025 تک بڑھتی رہے گی اور مہدی علیہ السلام کا ظہور 2028 تک گھٹ جائے گی اور پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سنہرا دور واپس آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کا آخری 22واں چکر ختم ہونے پر تخلیق کا اختتام کریں گے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ زمین 3 جولائی 065 عیسوی کو آخری چکر لگا کر کل تخلیق ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابجد نمبر 92 کا ایک ملٹیپل آئندہ سال 2023 میں پڑتا ہے۔ عام طور سے ہر ملٹیپل پر ایک واقعہ پیش آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا سال۔ 2023 میں ہم پر ایک خوشخبری واجب ہے، اس لیے کہ حضور کو ہند سے بڑی محبت ہے۔ خوشخبری تو یہ ہے مگر جولائی 2024 میں 3rd ورلڈ وار ہونے والی ہے اور طوفان، زلزلے اور 2028 تک 2/3 آبادی کا کم ہونا وغیرہ واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی حل ہے، اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کرنا چاہیے۔ سر ابھی آپ ریسنٹلی بنگلور میں جو ریسنٹلی جو فلڈ ہوا یہ فلڈ اسی کا نتیجہ ہے۔ ابھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدت، جی سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی مدت 22 سال رہی اور ایگزیکٹلی 21.99 ایئرس رہی۔ تو زمین جو ہمارا زمین، سورج سب ملا کر سولر سسٹم ہمارا گیلیکسی میں چکر لگا رہا ہے
یہ اتنے ہی چکر ہیں جتنے حضور کی نبی مدت تھی. اب تک آج تک 20 چکر ہو چکے ہیں. اب 20.5واں چکر ہونے والا ہے اور اس کی ڈیٹ میں نے ثابت کی ہے. سر اور ٹیکنیکلی فلڈ جو تھا اٹس بیکاز آف انکروچمنٹ. ہم ٹیکنیکلی it is because of cosmic year. Okay. Whenever the solar system crosses the 2 points, so موسم the weather will change. No, آپ جو بول رہے ہیں کاسمک ایئر صحیح ہے, بارش ہوئی, یہاں جو پانی رکا وہ انکروچمنٹ ہے. پانی تو وہ کاسمک ایئر کا ہی ہے. اور یہ 25 جب تک یہ نہیں ہوتا ہے کاسمک ایئر تب تک تو یہ بڑھتا جائے گا. ایسا موسم اور بھی خراب ہو جائے گا, پھر اچھا ہوتے جائے گا 28 تک. 28 میں تو مہدی علیہ السلام آنے کے بعد سنہرا دور واپس آ جائے گا. یہ تحقیقات کیسے کرتے ہیں سر آپ؟ یہ تحقیقات میں نے سب سے پہلے کیلنڈر بنایا, قمری کیلنڈر اور سولر کیلنڈر. یہ سولر کیلنڈر ہے. تھوڑا ادھر بھی پہ تھوڑا اوپر بتائیے سر یہ کیا کیلنڈر ہے؟ یہ سولر کیلنڈر ہے. یہ 111 سی سے انفینیٹی تک ہے اور 11 بی سی سے ٹائم میموریل تک ہے. جی تو کیا اہمیت ہے سر اس کیلنڈر؟ اس میں سبھی کیلنڈر ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں. انفینیٹ ہے یہ پہلے سے بہت کیلنڈر تھے. پہلے گریگورین ابھی پریزنٹ چل رہا ہے, مگر یہ تو 11 بی سی سے کیلنڈر گریگورین کیلنڈر نہیں ہے. یہ تو 1562 سے شروع ہوا تھا, اس سے پہلے کا کیلنڈر نہیں ہے. اور ہر سال ایک سال آتا ہے گریگورین کیلنڈر میں, مگر یہ کیلنڈر 111 سی سے انفینیٹی تک ہے اور 11 بی سی سے ٹائم میموریل تک ہے. یہی بات میں دوسرا اب تک ڈاکٹر مظہر امین صاحب نے جو کچھ بتایا بہت ٹیکنیکل چیزیں رہی ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سائنسی بیک گراؤنڈ بھی ہونا ضروری ہے. ہم ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم معمولی علم رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہماری معلومات بھی تھوڑی بیسک ہوتی ہے, بنیادی چیزیں. اب یہ سائنسی تحقیقی چیزیں تو سمجھنے کے لیے تھوڑا بہت گہرائی سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ابھی جو کیلنڈر استعمال شدہ ہے اسے گریگورین کیلنڈر بولتے ہیں. یہ 1500 یا 16ویں صدی میں آیا, رائج ہوا. اس کے پہلے کیلنڈر نہیں تھا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہی لے لیجیے, 2000 BC بولتے ہیں ہے نا, اس کے پہلے کی چیزوں کو. اس کے بعد کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں 2000 AD. ابھی جو چل رہا ہے 2023 22 یہ سبھی عیسیٰ علیہ السلام کی جو AD ہے اس کے بعد کا حساب کتاب شروع ہوا ہے. تو کیلنڈر تو پختہ کیلنڈر کب بنا 1562 میں بنا. تو اس طرف سے کیلنڈر میں بھی خامیاں رہی ہیں, اسی لیے وہ لیپ ایئر ایک آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ 30 کا یا 31 کا ہوتا ہے شمسی کیلنڈر کے تحت, مگر کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ فیبروری کو 28 ڈیز کا ہو جاتا ہے, کبھی 4 سال میں 29 کا ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کچھ نقص ہے, مگر زیادہ اس سے کچھ کر نہیں پائے. مگر ڈاکٹر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بنیاد کیا چیز لی, قمری کیلنڈر کے لی, ہجری کیلنڈر. تو ہجری کیلنڈر تو سب ساری دنیا جانتی ہے. جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تب سے کیلنڈر کا حساب کتاب رکھا جس کو اسلامی تاریخ سمجھ رہے ہیں. تو اس کو یہ تاریخ کو ہم ہمیشہ جو بھی کرتے ہیں, جو بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ ہجری کیلنڈر کے تحت ہی پہچانے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یوم پیدائش رسول اللہ علیہ وسلم کی جو 12 ربیع الاول ہے وہ شمسی کیلنڈر کے تحت کیسے پہچانے پورے وصوف کے ساتھ. تو اس کے لیے انہوں نے ریسرچ کرتے ہوئے مکہ مدینہ کا بھی دورہ کیا اور دوسرے کتابوں کا بھی مطالعہ کیا اور گریگورین کیلنڈر کا بھی مطالعہ کیا. اس کے نقص کو پہچانتے انہوں نے یہ شمسی کیلنڈر ترتیب دیا. ابھی ان کو جب یہ بنیاد مل گئی, یہ سائنٹیفک چیز کیلکولیشن مل گئی, نیومرالوجی بھی اوپر رکھتے ہیں, تو انہوں نے مکمل کیلنڈر جتنے بھی چاہے پیچھے جاؤ کائنات تب تک بھی چلے جائیں گے, اور آگے کا بھی انفینیٹی تا قیامت بھی کیلنڈر کو کھینچتے ہوئے انہوں نے ترتیب دی. ابھی آپ اس کو کیسا آزما کسوٹی پہ پرکھ سکتے ہیں, کوئی بھی ڈیٹ لیجئے, ناپ کے دیکھیے اور کمپیئر کر کے دیکھیے.
تو ابھی کوئی نقص نہیں رہا کیلنڈر میں. تو اس طرح یہ الامین کیلنڈر کیا امین کیلنڈر سولر کیلنڈر ترتیب دے دیا. اس میں اسی لیے وہ ایٹرنل بولتے ہیں, ابدی کیلنڈر ہے. یہ کتنے سال چاہے صدیوں صدیوں پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات گزرے ہیں تاریخی شخصیت ہونے کی بنیاد پر ہمیں کچھ فیری ٹیل ہے, کچھ ایسے ہی عقیدے کی بنیاد پہ ہیں کر کے نہیں سمجھنا. اس کے لیے اب ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود رہے تھے. جو واقعات ہوئے گزرے ہیں وثوق کے ساتھ, بہت صداقت کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم صرف ایسے ہی جیسے دوسرے قوم کے اکابرین کو تعریف کرتے ہوئے پہچانے, اسی طرح نہیں پہچانا. ان کو ان کے اصلی مقام سے پہچاننے سے ہوتا ہے. یہ سائنسی ایک ایسی کسوٹی ہے جسے ہر ذی شعور آدمی اس کو پہچانتا ہے اور اپنا لیتا ہے. تو ابھی زمین کی کتنی عمر ہے, کائنات کی کتنی عمر ہے, انسانی وجود کی کتنی عمر ہے, ہم کو پتہ نہیں ہے. قرآن میں بھی اس کی اشارہ ہے کہ نئے سے بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو انہوں نے زمین پر قدم رکھے. اس کے پہلے بھی جنات تھے, اس کے پہلے بھی دیگر مخلوقات تھے. تو ابھی انسانی جو وجود دنیا میں رہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی احادیث میں ہے کہ وہ پورے 10,000 سال تک, اس کے بعد انسانی وجود مٹا دیا جائے گا. تو اب ہم کون سے دور میں ہیں؟ تو قیامت کے قریب ہیں, کیونکہ ہم کو بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی عمر اتنے سال رہی, نوح علیہ السلام کی اتنی عمر رہی, اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی رہی, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اتنی رہی, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال رہی. ابھی 63 سال کو دو طریقے سے سپریٹ کرتے ہیں. ایک نبوت کے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے 23 سال. تو نبوت کے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے 23 سال, اسی پروپورشن سے یہ جو زمین کی عمر ہے وہ بھی طے کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خالق کائنات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو کچھ تو ایک سینٹر پوائنٹ رکھے ہوں گے. وہ سینٹر پوائنٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے ان کے نام میں بھی میم ہے, میم دال. اس کا جو ابجد نکالا جاتا ہے وہ 92 ہے. تو 92 کا ایک سائیکل بنتا ہے. اسی طرح دنیا میں ابھی جتنے بلین ایئرس, اگر سائنس کہتے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرس ہم بلا چون چارے مان لیتے ہیں کیونکہ سائنس نے کرے. اب وہ بولتے ہیں کہ زمین کی عمر کتنی ہے, ارتھ, لائف آف ارتھ, تو اس کو بولتے ہیں 4.34 بلین ایئرس. ہمارا تو 10,000 سال انسانی وجود, یہ تو بلینس کی ہے. تو مان لیتے ہیں کیونکہ حساب کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اب انسانی ہیومن کا بھی بولو تو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ 12,000 سال کر کے سائنس کہہ رہی ہے, مگر اسلامی واقعات سے اگر ہم حساب لگائیں گے تو پورے 10,000 سال ہے. اس میں 1500 سال 14ویں صدی جو بول رہے ہیں ہجری کی, تو رسول اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے 1400 سال ہو گئے. تو کتنے سال, 500 سال بچے ہیں. وہ 500 سال کے اندر یہ سب واقعات ہونے والے ہیں جس کو قرب قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں. تو اس طرح انسانی وجود ہی مکمل کائنات نہیں, زمین کی عمر اور زیادہ ہے, اس سے زیادہ کائنات کی بھی زیادہ ہے. تو بعد میں اللہ عالم جب جنت بنائی جائے گی یا بن چکی ہے وہ پتہ نہیں, بعد میں ابدی زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ رہیں گے کیونکہ اتنے سارے اور گیلیکسیز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنانے کی وجہ ہیں. انہی کے نام میں بھی ہم ان کو پہچانے جاتے ہیں. ان کے نبی اور غیر نبی دور سے بھی لے کر زمین کی عمر کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس طرح انہوں نے یوم ولادت کے دن, عید میلاد کے دن رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اپنے سائنسی نقطۂ نظر سے لوگوں کے سامنے